أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. This is from Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 186, in which Allah Ta'ala states, "The month of Ramadan is that in which the Quran was sent down as a guidance for mankind with clear proofs of guidance and discrimination. Therefore, whosoever of you is present at home in this month, let him fast therein. But whoso is sick or is on a journey shall fast the same number of other days. Allah desires to give you facility, and He desires not hardship for you, and that you may complete the number, and that you may exalt Allah for His having guided you, and that you may be grateful." The month of Ramadan has a very, very close relationship with the Holy Quran. As Muslim Maud Razila Ta'ala Anhu, in his tafsir, in Tafsir al-Kabir, which in the Urdu version, Hazur has spoken about that time, that moment, those days when the Holy Quran was revealed. It was on the 24th of the month of Ramadan, in which Allah Ta'ala sent down the angel Gabriel to the Holy Prophet ﷺ. And Hazur speaks about that situation, that moment in which the Holy Prophet ﷺ saw Angel Gabriel for the first time. But before that, leading up to that point, Hazur spoke about the emotion, Hazur mentions that feeling that the Holy Prophet ﷺ was going through in that moment. Fed up with all of the society, not wanting to do anything with multiple gods, he reclined and he secluded himself into the cave Hira. Now, he was alone in that cave, looking and worshipping that one true God that he believed in. But then Allah Ta'ala had different plans for him. He told him through the angel Gabriel that now go, this is your message, read and tell the people. And the Holy Prophet ﷺ said, I cannot read. How am I supposed to read this? Or in whose name should I read this? And then Allah Ta'ala told him to go and spread the message. Now, if that message was a one-time thing, then he would have forgotten it. Then it could have gone lost in a couple of days. But every time he used to go to sleep, every time he would close his eyes, he would hear and he would see that message over and over again in front of him. Now the people of Mecca, they also started to think one day it will finish, the second day it will finish, maybe this will finish. But the message was so powerful because the person who sent that message, or the being who sent that message, was so powerful. So the Holy Prophet ﷺ, he continued day in, day out, day in, day out. And as a Muslim Maud Razila Ta'ala Anhu, he also spoke about a very interesting thing here, combining it with the verse of Surah Al-Qadr, in which Allah Ta'ala says that Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, that we have surely sent down this exhortation in the night of decree. And what makes thee know what the night of decree is? And Hazur says that the word Ramadan comes from a word which in the Arabic language means heat. It means, it can either be the heat of the sun or light, or it can be the heat that you develop when you have a fever.
So that's why it means that Ramadan refers to a time, it refers to a season, it refers to a kind of climate that occurs in a time of difficulty, that comes at a time of uncomfort, of distress, and hardship. And in this, the other verse of Surah Al-Qadr, it refers to the night. So something also very uncomfortable, something of a tough nature, something of an uncomfortable nature. And it also refers to times of hardship, same as the heat, so is the night as well. So that's why, concluding from this, Hazrat Muslim Maud, he very interestingly says that if you expect that the word of Allah, if you expect that the communication of Allah happens in a time of ease, happens in a time of joy and happiness, then you're wrong. If you look at these verses and so many others as well, we know that it is in times of difficulty, it is in times of distress, it is in times of sorrow, of hardship, in which Allah Ta'ala sends down His word. And these verses and the time of the Holy Prophet ﷺ is probably the best proof for that. And unless and until nations and countries and societies do not go through hardship, do not go through a time that is very difficult on them, until then it is very difficult to develop that relationship and to be recipients of the word of Allah Ta'ala. And this choosing of this month of Ramadan for us as Muslims, at least for us as Muslims, it tells us that to open the door of revelation, to open the door, if you want to open that door of revelation, if you want to open that door of communication with Allah Ta'ala, then you also will have to go through a difficult time. You will also have to go through trials and through tribulations and times of hardships. Now, moving on, he also says, as a Muslim anhu, he also says that it is in this month, because we are reminded this was the month in which Allah Ta'ala sent down the greatest blessing ever to this planet, to the human race, and that was His direct communication with the Holy Prophet ﷺ in the shape of the Holy Quran. So for us as Muslims, and on top of that, for us as Ahmadi Muslims who believe in the promised Messiah ﷺ, the perfect follower of the Holy Prophet ﷺ, it's incumbent upon us that we make the best use of this month, that we intensify not just reading the Holy Quran, but also learning the meaning of the words of the Holy Quran, learning the translation or reading the translation, contemplating and pondering upon the verses of the Holy Quran. And Azur says in his commentary that this is the reason why, especially during the month of Ramadan, we start this series of dars. We start these series of lectures on topics related to the Holy Quran. On the same note, I would also like to add here that if you look at the process of revelation that happened at the time of the Holy Prophet ﷺ, that itself should make us very, very grateful for this amazing book that Allah Ta'ala has revealed to the Holy Prophet ﷺ, and that has reached us through the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. You've all heard, or many of you might have read the narrations that talk about the moment when the Holy Prophet ﷺ would start to receive revelation, or the moment that he would receive revelation of the Holy Quran. In one narration it goes that one of the companions, they were sitting on the floor, and one of the companions, his knee was basically under the knee of the Holy Prophet ﷺ.
So that companion goes that when the revelation of the Holy Quran started, I felt that under the weight, the pressure that was being exercised on my knee by the knee of the Holy Prophet ﷺ, by the leg of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, I thought that my leg is going to break, my leg is going to be shattered because of the pressure that was being put on my leg. Then, in other narrations, we find that it was during bitter cold days and bitter cold nights that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, would start to sweat profusely on his forehead. And this is in cold nights. All of us remember how cold it gets outside during the winter days here, just a few weeks ago actually. And if somebody starts to sweat just by standing there because he's receiving the revelation from God Almighty, it should give us somewhat of an idea how difficult, how tough it was physically on the body of the Holy Prophet ﷺ. Now, he lived his life 60 some odd years, and then he returned to his Maker. But over a period of 23 years, he received that revelation on a regular basis. He was willing and he was ready to accept that strain on his body. He let that happen. Yes, of course, it was because it was from God Almighty. But on a human being, what kind of physical toll that process has is something you and I, we cannot imagine. But who did he do this for? It was because for the love of his Creator, no doubt. But it was also for the sorrow and for the concern that he had about the future generation, for the future generation of Muslims and for the future generation of man in general. Now he left this treasure for us in this world. Allah Ta'ala has given us this blessing. So for us as Muslims, just to put in our shelves, as Hazur Anwar Allah Ta'ala ibn Aziz and also many other Khulafa have said, there's no point in that. The Promised Messiah ﷺ has written volumes and volumes about the Holy Quran. And in one narration it goes that from Qadian to Batala, one of the Sahaba who was accompanying the Promised Messiah ﷺ, he says that I was watching the Promised Messiah ﷺ the whole way. And on the entire journey to Batala, he did not flip the page. And what was he reading? Surah Fatiha. 7 verses on a journey which is a couple of miles, which at least would take half an hour to 45 minutes, if not longer. That entire time, Hazrat Masih Maud did not turn his page. That's how intensely he would study the Holy Quran. Now that knowledge has been left behind for us, for our benefit, from the Prophet Messiah from Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal Razila Ta'ala Anhu, and from Hazrat Khalifatul Masih Sani Razila Ta'ala Anhu. And then of course, us being very fortunate enough to live in the time of MTA, to live in the time of social media, to live in the time of YouTube, where everything is available online, we have a plethora of durus from the time of the 4th Khalifa, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala. All for us at our disposal to make use of it, to benefit from it, to learn from it, what it actually means, what is the connection between the Holy Quran and between the month of Ramadan. So may Allah enable us to benefit from this source of knowledge that we have around us, that is available at the tip of your fingers, at the tip of our fingers. And may we be able to use this month to make this a regular habit of reciting the Holy Quran, of contemplating about and over the verses of the Holy Quran, and to make it a habit to use the wisdom and the knowledge that was given and left behind to us, left behind for us by the Promised Messiah and the Khulafa. May Allah enable us to do so.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت پیش کی گئی ہے. اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پورا کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا اپنا پاک کلام نازل کرنے کے لیے. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کی تصویر کھینچتے ہوئے اپنی تفسیر کبیر میں بہت ہی خوبصورت منظر، بہت ہی خوبصورت انداز میں ان ایام کا ذکر کیا جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی شروع کی. کیا اس مہینے کی فضیلت ہے؟ قرآن کریم کا اس سے کیوں اتنا گہرا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ان مقدس ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم جیسی کامل کتاب کا دنیا میں نزول ہوا. وہ مبارک دن، وہ دنیا کی سعادت کی ابتدا کے دن، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے دروازے کھولنے والے دن، جب دنیا کی گناہ دنی شکل، اس کے بدصورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اور دنیا سے منہ موڑ کر اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے، اور خیال کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرض کو ادا کریں گے جیسے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. انہی تنہائی کی گھڑیوں میں، انہی جدائی کے اوقات میں اور انہی غور و فکر کے ساعات میں رمضان کا مہینہ آپ پر آ گیا. اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے، 24ویں رمضان کو وہ جو دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی میں چلا گیا تھا، اسے اس کے پیدا کرنے والے، اس کی تربیت کرنے والے، اس کو تعلیم دینے والے اور اس سے محبت کرنے والے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، اور بتایا کہ تم مجھے تنہائی میں اور غار حرا میں ڈھونڈتے ہو، مگر میں تمہیں مکہ کی گلیوں اور ان کے شور و شور میں ملوں گا. جاؤ اور اپنی قوم کو پیغام پہنچا دو کہ میں نے تم کو ادنا حالت میں پیدا کر کے اور پھر ترقی دے کر اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ اور کوئی سوال تم سے نہ کیا جائے. آپ اس آواز کو سن کر حیران رہ گئے. آپ نے جبرائیل کو حیرت سے دیکھ کر کہا کہ ما انا بقارئ. معلوم ہوتا ہے کیا یہ الفاظ میرے منہ سے مکہ والوں کے سامنے زیب دیں گے کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا؟ یعنی اس قسم کا پیغام مجھے عجیب معلوم ہوتا ہے. کیا یہ الفاظ میرے منہ سے مکہ والوں کے سامنے زیب دیں گے؟ کیا میری قوم ان کو قبول کرے گی اور سنے گی؟
مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متواتر حکم دیا گیا کہ جاؤ اور پڑھو، جاؤ اور پڑھو، جاؤ اور پڑھو۔ تب آپ نے اس آواز پر اس ارشاد کی تعمیل میں تنہائی کو چھوڑا اور جلوت اختیار کی۔ مگر وہ کیسی مجلس تھی؟ وہ ایسی نہ تھی کہ جس میں ایک دوست بیٹھ کر دوسرے دوست کے سامنے اپنے شکوے بیان کرتا ہے۔ وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں دوست اپنے دوست کی کہ خوش کرنے والے حالات سنتا اور اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں انسان اپنی ذہنی کوفت اور تھکان دور کرتا ہے۔ وہ قصوں کہانیوں والی مجلس نہ تھی، شعر و شاعری کی مجلس نہ تھی۔ وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں مباحثات اور مناظرات ہوتے، بلکہ وہ مجلس ایسی تھی جس میں ایک طرف سے متواتر اور پہم اخلاص کا اظہار ہوتا تھا تو دوسری طرف سے متواتر اور پہم گالیاں، دشنام، ڈراوے اور دھمکیاں ملتی تھیں۔ وہ ایسی مجلس تھی جس میں ایک دفعہ جانے کے بعد دوسرے دن جانے کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ وہ ایسی گالیاں اور ایسے ارادے اور ایسی دھمکیاں ہوتی تھیں کہ ایک طرف ان کے دینے والے سمجھتے تھے کہ اگر اس شخص میں کوئی حس باقی ہے تو کل اس کے منہ سے ایسی بات ہرگز نہیں نکلے گی۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بند کر دی، اور دوسری طرف جب خدا تعالیٰ کا سورج چڑھتا تو خدا تعالیٰ کا یہ عاشق صادق خدا تعالیٰ کا پیغام مکہ والوں کو پہنچانے کے لیے پھر نکل کھڑا ہوتا۔ پھر تمام دن وہی گالیاں، وہی دھمکیاں اور وہی ڈراوے ہوتے تھے، اور اس میں شام ہو جاتی۔ مگر جب رات کا پردہ حائل ہوتا تو وہ سمجھتے کہ شاید آج یہ خاموش ہو گیا ہوگا، مگر وہ جس کے کانوں میں خدائی آواز گونج رہی تھی وہ مکہ والوں سے دب کر کیسے خاموش ہو جاتا؟ اگر تو اس کی رات سوتے گزرتے تو بے شک اس پیغام کو بھول جاتا، مگر جب اس کے سونے کی حالت جاگنے ہی کی ہوتی تو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سبق جو دہرایا نہ جائے بے شک بھول سکتا ہے، مگر جب آپ کی یہ حالت تھی کہ جوں ہی سرہانے پر سر رکھا وہی اقرا کی آواز آنی شروع ہو گئی تو آپ کس طرح اس پیغام کو بھول جاتے؟ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان ہی میں یہ آواز آئی، اور رمضان ہی میں آپ نے غار حرا سے باہر نکل کر لوگوں کو یہ تعلیم سنانی شروع کی۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ رمضان رمز سے نکلا ہے جس کے معنی عربی زبان میں جلن اور سوزش کے ہیں، خواہ وہ جلن دھوپ کی ہو خواہ بیماری کی۔ اس لیے رمضان کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا موسم جس میں سختی کے اوقات اور ایام ہوں، اور ادھر فرمایا ہم نے اسے رات کو اتارا ہے، اور رات تاریکی اور مصیبت پر دلالت کرتی ہے۔ پس ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ الہام کا نزول تکالیف اور مصائب کے ایام میں ہوا کرتا ہے۔ جب تک کوئی قوم مصائب اور شدائد سے دوچار نہیں ہوتی، جب تک اس کے دن راتیں نہیں بن جاتے، جب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تکالیف نہیں اٹھاتی، جب تک انسانی جسم اندر اور باہر سے مصیبت نہیں اٹھاتا، اس وقت تک خدا تعالیٰ کا کلام اس پر نازل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ماہ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر الہام الہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تکالیف اور مصائب میں سے گزرو۔ اس کے بغیر الہام الہی کی نعمت تمہیں میسر نہیں آ سکتی۔ بس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معنی پر غور کیا کریں تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو۔
جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ حضور فرماتے ہیں بہرحال یہ مہینہ بتاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا فتح کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غار حرا کی علیحدگیوں میں جائے۔ دنیا چھوڑے بغیر نہیں مل سکتی، پہلے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے اور پھر وہ قبضے میں آتی ہے، مگر وہ قبضہ جسے الہی قبضہ و تصرف کہتے ہیں ایک دنیاوی قبضہ ہوتا ہے جیسے دجال کا ہے۔ اس کے ملنے کا بے شک یہی طریق ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا جائے، لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کا ہو کر اس پر قبضہ کرنا چاہے وہ اس صورت میں کر سکے گا جب اسے چھوڑ دے گا۔ دیکھو ابو جہل نے دنیا کے لیے کوشش کی اور اس سے حاصل کیا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور پھر بھی وہ آپ کو مل گئی، بلکہ ابو جہل سے زیادہ ملی۔ ابو جہل زیادہ سے زیادہ مکہ کا ایک رئیس تھا، مگر آپ اپنی زندگی میں ہی سارے عرب کے بادشاہ ہو گئے اور آج ساری دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ غرض جو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ابو جہل کو کہاں حاصل ہوئی، مگر ابو جہل جو کچھ حاصل ہوا وہ دنیا کمانے سے ملا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ دنیا چھوڑنے سے ملا۔ بس روحانی جماعتوں کو دنیا چھوڑ دینے سے ملتی ہے اور دنیاوی لوگوں کو دنیا کمانے سے ملتی ہے۔ اور رمضان ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ پہلے شدائد اور مصائب قبول کرو، راتوں کی تاریکیاں قبول کرو اور ان چیزوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہی قربانیاں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر ہم صرف اس پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شدید تکالیف سے گزرتے تھے۔ جسمانی طور پر جو وحی کا نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی، قرآن مجید کی وحی ہوتی، تو آپ کے جسم پر اس کا اتنا اثر پڑتا تھا کہ صحابہ جو ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے ان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا گھٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، تو جب وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اتنا زور تھا اور میرے گھٹنے پہ وہ وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جانی ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب سردیوں کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی، قرآن مجید کی وحی ہوتی، تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینوں کے قطرے نظر آنے لگ پڑتے تھے۔ تو اتنی شدید قسم کی جسمانی حالت جسم پر طاری ہوتی تھی کہ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے اس کے بارے میں سوچنا، اس کو امیجن کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ سب مسئلے، یہ سب مصائب اور یہ سب مشکلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کس لیے اٹھائیں؟ ضرور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو انسانیت کی درد تھی، آپ کو اپنی امت کی درد تھی، آپ کو اپنی امت کی فکر تھی۔ تو یہ سب 23 سالہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی کے لیے پیدا کیا، 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اتنی مشکلات لاتے رہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے تو ٹھیک، لیکن اپنے لیے کہاں تک، کتنی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو اپنے رب کی پرورش، اپنے رب کی عبادت میں خوش تھے، غار حرا میں تھے، جس طرح کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ جا اور دنیا کو یہ پیغام پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمارا یہ فرض بنتا ہے، احمدی مسلمان ہونے کے ناطے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
جو کہ عاشق صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو مانا ہمارا یہ فرض ہے کہ نہ صرف اس مہینے میں لیکن پورے سال میں ہم اس عظیم کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر، جس طرح کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابھی فرمایا کہ اسی لیے ہم دروس قائم کرتے ہیں، اسی لیے ہم دروس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور احباب جماعت سے حضور نے یہ درخواست کی ہے، حضور نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن کریم پر زور دینا چاہیے، اس کے معنی کا پر علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان جماعت کی تفاسیر، حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔